अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे सियासत में ये तलखियाँ और फिर ऐसे जुमानी किस्म के जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये सियासतदानों को ज़ेब देते हैं या नहीं, और क्या नई नस्ल पर इनके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो पहले ही हमने देखा कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को गालियाँ तक देते हैं, लेकिन क्या हमारे सियासतदान भी इसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसे हमारे नौजवान करते हैं। आज बात करेंगे, शफी जान साहब ने एक रिएक्शन दिया है और वो रिएक्शन क्या ज़रूरी था देना, और जो भी उन्होंने कहा क्या उनको ज़ेब देता था, इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब पंजाब के दौरे पर गए, और मेरे ख़्याल में कि पंजाब हुकूमत का रवैया जो था वो गैर मुनासिब था। सहाफ़ियों का रवैया, अगर सहाफ़ियों के सवालात की बात करें तो वो भी घटिया सवालात थे, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब चूँकि एक सिलसिला है कि टारगेट किया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस प्लांट किए जाते हैं जिससे आप प्रोवोक होते हैं। आपको पता है कि जब ये सवालात होते हैं तो आप उसका कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर देंगे, लेकिन मामला ये है कि हमारे वज़रा जो हैं वो उनके अंदर सब्र, तहम्मुल या उसका एक मुनासिब जवाब देना, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ दलील के साथ जवाब देना, वो उससे थोड़ा सा बहुत मैं समझता हूँ कि दूर हैं। मीना खान साहब के हवाले से बात हो चुकी है। उस्मा बुखारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ जंगली लोग आ गए थे और उन्होंने आके असम्बली में तोड़ फोड़ की। कहना तो नहीं चाहिए था, गैर मुनासिब अल्फाज थे, लेकिन उसको अगर हम उसकी मजम्मत कर देते तो काफ़ी था कि भई आपने हमारे जो मेहमान थे यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से, उनको आपने जंगली कहा। तो मेरे ख़्याल में कि वो बेहतर होता और ज़्यादा जो तोपों का रुख था वो पंजाब के इन वज़रा की जानिब होता। मरियम नवाज़ हों, मरियम औरंगज़ेब हों और अज़मा बुखारी हों, ये एक्चुअली तो ये कोशिश इनकी ये होती है कि इस किस्म की बात की जाए कि जिसका रद्दअमल शदीद आए, और वो रद्दअमल हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो देते हैं। अब मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब आली हमारे जो वज़ीर हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम ऑन इंफॉर्मेशन, शफी जान साहब, यंग हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने जिसे कहते हैं अपना फेस, पीटीआई का फेस बने हैं, और अक्सर मैं देखता हूँ उनको बड़े जोश व जज्बे के साथ, बड़े दलेराना अंदाज में, बहादुरी के साथ जो है ना वो तमाम इश्यूज़ का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात महसूस करता हूँ कि शायद उन पे बर्डन ज़्यादा है, या उन्हें वो जवाब नहीं देना आता जो कि ऐसे मौके पे जवाब होता है। गली महल्लों के जवाबात तो मीडिया पे नहीं दिए जा सकते, जैसे कि आप किसी शहर के चौराहे में खड़े हों और कोई आपको बात करे और आप उसका जवाब दे दें। तो मुनासिब ये होता है कि ये देखा जाए कि ये जो मीडिया है ये लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, फिर जब ये चीज़ आती है तो अगर आप उसकी रीच देखेंगे तो सोशल मीडिया से भर जाता है, यानी करोड़ों तक चली जाती है। तो ये एक समझने की चीज़ है मीडिया, और मैं समझता हूँ कि शफी जान साहब बड़े मेहनती हैं, बड़े वफ़ादार होंगे, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के साथ भी बड़े मुखलिस हैं, लेकिन उन्हें मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से, मीडिया को टैकल करने के हवाले से, मीडिया से कैसे जान छुड़ानी चाहिए और कैसे जवाब देना चाहिए, मेरे ख़्याल में कि उनको कुछ
سینئر دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے، سینئر سیاستدانوں سے مشورہ کر لیں، سینئر صحافیوں سے مشورہ کر لیں، سینئر دوستوں سے مشورہ کریں کہ کیسے یہ جو ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں ان کو کیسے وہ اپنا ڈیفینڈ بھی کریں اور جواب بھی دے سکیں۔ عظمیٰ بخاری کے حوالے سے انہوں نے وہ پشاور پریس کلب آئے، انہوں نے مبارکباد دی نئی کیبنٹ کو، صدر ریاض صاحب کو اور دیگر ہمارے دوستوں کو، ہمارے پورے گروپ کو۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی عظمیٰ بخاری سیاسی خانہ بدوش ہیں۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھیں تو نواز شریف فیملی کو تنقید کا نشانہ بناتی تھیں، اب وہ مسلم لیگ نون میں ہیں تو دیگر جماعتوں کو نشانہ بناتی ہیں، تو انہوں نے اس کو سیاسی خانہ بدوش قرار دیا۔ حالانکہ اگر اس پر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی میں بھی، وہ بھی تو دوسری جماعتوں سے بھی آئے ہوئے ہیں نا، لیکن بہرحال پھر وہ چلے بھی جاتے ہیں، کوئی آتا جاتا ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اس تک تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عظمیٰ بخاری نے پختونوں کے بارے میں جنگلی جیسے القابات استعمال کیے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں جنگلی بہت پسند ہیں، وہ ہمیں پہلے بتاتی تو ہم ان کے لیے 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے، ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ قابل مذمت ہیں، ان کو بھی جب ہم وہاں پہ جب ان کے سوالات کو ہم یا ان کی جو بات ہوتی ہے ان کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ جو ہے شفیع جان صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ عطا تاڑ صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اب انہیں اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، اب بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کریں۔ اب یقیناً یہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سیاست میں کم از کم اس والی یہ باتیں نہ کریں۔ پھر عظمیٰ بخاری کا بھی رد عمل آیا ہے، وہ کہتی ہیں شفیع جان نے اپنی ذہنیت اور تربیت بتا دی ہے، مجھے ان کے گھر کی خواتین سے ہمدردی ہے۔ یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ شفیع جان جو زبان میڈیا میں استعمال کر رہے ہیں اپنے گھر میں بھی وہی زبان استعمال کرتے ہوں گے، لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کی جو بہنیں ہیں، بیٹیاں، اور ظاہر ہے کہ ماں ہے تو ان سے ہمدردی ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، اور اگر مناسب جواب نہیں ہے تو کوئی جواب دیا جائے۔ شفیع جان صاحب جو ہے بہت محنت کر رہے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مشکل کام تھا، انہوں نے آ کے بیرسٹر سیف جو تھے وہ کچھ حوالوں سے وہ کوشش کرتے تھے کہ ایک مناسب جواب دیا جائے، لیکن وہ ٹرو فیس آف پی ٹی آئی نہیں تھے، یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی۔ ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھا، اسی لیے ان پر پی ٹی آئی کے لوگ تنقید کرتے تھے کہ جناب آپ جو ہیں دونوں جانب چل رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں شفیع جان نے ریپلیس کیا ہے انہیں، اور شروع میں جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی زبردست سے کہتے ہیں نا کہ مقابلہ کیا انہوں نے، وہ عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے مخلص ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر بھی رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کی جو ظاہرہ محنت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شفیع جان صاحب ایک وزیر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ عظمیٰ بخاری کے جو اس کے جملے ہیں کہ جنگلی انہوں نے کہا تو آپ نے کہا کہ جی ہم لے آتے اور آپ کی فرمائش یا خواہش پوری کر دیتے، میرے خیال میں کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دلائل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب جو ہے بڑے ایک اچھے انداز میں دینا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی تربیت اور ان کی تربیت میں بہت فرق ہے۔ میری کوئی ان وزراء کے ساتھ نہ کوئی میری جان پہچان ہے، نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ میں ان کو
اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں ان کے حوالے سے کوئی بات کروں. چونکہ اپنا صوبہ ہے, مجھے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے, تو میں شفیع جان صاحب سے اسی لیے دست بدست عرض ہوں کہ جناب آپ کچھ گزارا کریں. سیاست میں ہوتا ہے آج آپ ہم نے دیکھا کہ حریف ہوتے ہیں, پھر حلیف ہو جاتے ہیں, پھر حلیف ہوتے ہیں تو حریف ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں پی ٹی آئی میں بھی نظر آتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب محمود خان اچکزئی کے حوالے سے کیا کہتے تھے, کیا کچھ نہیں ہوتا تھا, تو آج وہ کہاں پہ ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہتے تھے عمران خان صاحب. پھر وہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو لائیں مذاکرات کے لیے. آپ کے جو لوگ تھے وہ جاتے رہے ان کے در پہ کہ جی کسی طریقے سے شامل ہو جائیں. تو یہ ایک سیاست ہے. سیاست میں دلیل اور آرگومنٹس جو ہیں نا وہ ضروری ہوتے ہیں. آپ بالکل ہٹ کریں, آپ سیاسی طور پر ہٹ کریں ان کو, آپ ان کی پرفارمنس کو ہٹ کریں, نہ کہ انڈیویجولی ان کو آپ اس طرح ہیومیلیٹ کریں. اور پھر خواتین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ذہنیت ہے, ان کی اپنی تربیت ہے, آپ کی اپنی ذہنیت ہے, آپ کی اپنی تربیت ہے. پھر ہم جس معاشرے میں خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ جو پنجاب کی جو روایات ہیں ان کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. جس طرح وہ لوگ وہاں پہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خواتین کے حوالے سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو میری یہی عرض ہوگی شفیع جان صاحب کہ آپ اور پھر جب آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو جناب کچھ تھوڑی سی تیاری کر لیا کریں, ٹاپک کے بارے میں پوچھ لیا کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شفیع جان صاحب آپ اسپوکس پرسن ہیں صوبائی حکومت کے, آپ کو سب چیزوں کا علم نہیں ہے. یہاں پہ 30-35 ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے اندر پھر سب ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر چیز کا علم آپ کو نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے آج, تو میں پہلے سے وہ معلومات آپ اس سیکٹری سے لے لیں. پھر انٹرویو دینا آپ کا ظاہر ہے, آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. بعض اوقات انسان غلطی کرتا ہے, جیسے آپ نے اس دن ساؤتھ وزیرستان کو نارتھ وزیرستان کہہ دیا, 2 حصوں میں بٹ گیا. وہ تو سمپل ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے, پڑھنے میں یا لکھنے میں کچھ ہوگی. لیکن پھر آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے جو چل رہا ہے کہ جناب یہ اسپتال کے ٹی ایچ پی ٹی آئی نے بنایا, ایل آر ایچ بنایا, آپ کہنا کچھ چاہ رہے تھے لیکن آپ نے کہہ کچھ دیا, اور پھر اس کو آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے, شاید موقع نہیں ملا. آپ نے اس کے اندر کام کیے ہوں گے, لیکن جو ایک ہے بڑا انسٹیٹیوٹ جس کو میں کہتا ہوں کہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, وہ تحریک انصاف کے دور میں مکمل ہوا ہے. 2005 میں شروع ہوا تھا, اس پہ فنڈنگ رکتی رہی, لیکن پھر پی ٹی آئی نے کافی ٹائم فنڈنگ نہیں کی. لیکن پھر جب پریشر پڑا میڈیا کی جانب سے 2015 کے لگ بھگ, تو پھر 5 سال فنڈنگ کی گئی, تو وہ 2020 میں مکمل ہوا. بالکل آپ اس کی جو بھی اس کو آپ انٹرنیشنلی وہ ہے, اس کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ آپ ریکگنائز کریں گے کہ پشاور میں کیا کہ پاکستان کے اندر اتنا صاف ستھرا اور بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ہاسپٹل نہیں ہے. اس کو آپ کیش کر سکتے ہیں. آپ یہ سوات موٹر وے کو کیش کر سکتے ہیں. آپ کئی یونیورسٹیز آپ نے بنائی ہیں, لیکن وہ یونیورسٹیز آج خسارے میں ہیں. ان کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ یونیورسٹیز ہیں, تو وہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو یونیورسٹیز بنانا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا, لیکن جو یونیورسٹیز آپ نے بنائیں ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے جانا, یہ اصل چیز یہ تھی. پھر آپ جو کام آپ کے دور میں ہوئے ہیں آپ ان کو کریڈٹ لے سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپنی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں ان کا بھی تو کریڈٹ لینا ہوگا نا. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اسپیسیفک رہیں اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے, جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو فوکس کریں, اور اسی طرح اپنے مخالفین کو جواب دیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.